मुबारक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। ये दीगर मजलिसों से ज़्यादा ये मजलिस अहमियत रखती है, इसलिए कि इस मजलिस का ताल्लुक़ कुरान पाक से है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा आप लोगों की खिदमत में तफसीर से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी गई। वही किसे कहते हैं, वही की क्या किस्में हैं और किस वही के अंदर कितने दर्जे हैं, ये तमाम बातें आप लोगों की खिदमत में रखी गई। और आखिर में नमाज के कुछ मसाइल आप लोगों की खिदमत में रखने का मौका हुआ। तो आज कुरान पाक के मुताल्लिक़ से, कुरान पाक के ताल्लुक़ से सिर्फ़ चंद बातें जो हमें अज़बर याद रहनी है, उसका ज़िक्र हम आज करेंगे, जो हर मुसलमान को बग़ैर देखे अगर कोई आदमी सामने वाला पूछ ले तो हर बच्चे को, हर मुसलमान को याद रहना ज़रूरी है कुरान पाक से, कुरान पाक के मुताल्लिक़ से। सबसे पहले हमको तो ये मालूम हुआ कि कुरान पाक के बहुत सारे नाम हैं, 55 नाम ज़िक्र किए। उसमें से हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब के हवाले से मैं उलूमुल कुरान के हवाले से एक बात नक़ल किया कि कुरान पाक के जो मशहूर नाम हैं वो 5 नाम हैं, जैसा कि गुज़िश्ता या उससे पहले जुमा में आप लोगों के सामने ये बात बताई गई। अल कुरान, अल फुरक़ान, अल किताब, अत तंज़ील। और इसी तरह कुरान पाक के जब हमें नाम मालूम हो गए तो कुरान पाक के पारे कितने हैं, ये तो तमाम को मालूम है कि कुरान के कितने पारे हैं। कुरान के 30 पारे हैं, इसका याद रखना भी ज़रूरी है, इसलिए कि दुनिया के अंदर एक फ़िरक़ा ऐसा है कि कुरान को 40 पारों में तक़सीम करता है। कुरान के 40 पारे है, उसका ये दावा है। तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि कुरान के 40 पारे नहीं हैं बल्कि 30 पारे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि कुरान पाक की सूरतें कितनी हैं, 114 सूरतें हैं कुरान पाक की, 114 सूरतें हैं, उसको भी याद रखना और मुँह ज़बानी याद रखना चाहिए। अगर हो सके तो उसके सूरों के नाम भी याद रखना चाहिए। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आली इमरान, सूरह निसा, इस तरह आखिर तक सूरह नास तक सूरतों के नाम याद रखने चाहिए। अगर इतना याद करने हमारे पास वक्त नहीं है तो कम से कम मुकम्मल सूरतें कितनी हैं उसकी तादाद याद रखनी चाहिए। उसकी तादाद 114 है, यानी एक पूरे कुरान के अंदर 30 पारों के अंदर 114 सूरतें हैं। और इसी तरह पूरे कुरान के अंदर कितनी मंजिलें हैं, पूरे कुरान के अंदर मंजिल कितनी है। तो अब हमें मंजिल मालूम नहीं, मंजिल बोले तो क्या, पारे तो समझ में आ रहे हैं, सूरे तो समझ में आ रहे हैं, मंजिल बोले तो क्या। तो मंजिल ये है कि कुरान को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया, उसको मंजिल कहते हैं। पहला हिस्सा जो है सूरह फातिहा से शुरू होकर जो है पारे नंबर 6 के पौ पारे पर ख़त्म होता है, जहाँ पर जो है सूरह माइदा शुरू हो रहा है, ये दूसरी मंजिल है। तो इसी तरह दूसरी मंजिल पारे नंबर 6 पौ पारे से शुरू हो रही है, पारे नंबर 11 पौ तक आ रही है। इसी तरह तीसरी मंजिल वहाँ से शुरू हो रही है। इस तरह मंजिल जो कुरान पाक को 7 अहज़ाब कहते हैं, उसको हमारी ज़बान में मंजिल कहते हैं। ये 7 मंजिलें कुरान पाक के अंदर हैं। ये इसका मामूल ये है, सहाबा अपने ज़माने में 7 दिन में एक मरतबा कम से कम कुरान ख़त्म करते थे, 7 दिन में एक मरतबा कुरान ख़त्म करते थे। उसका ये मामूल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ते थे और दूसरे दिन कहाँ से कहाँ तक पढ़ते थे, तीसरे दिन कहाँ से कहाँ तक पढ़ते थे। उसका यह हिस्सा है जिसको हम मंजिल कहते हैं, अहज़ाब कहते हैं। यह 7 हिस्से हैं मंजिल के, तो ये भी हमें याद रखना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी 7 दिन में कुरान पढ़ना चाहे तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा है कि वो मंजिल को फॉलो हो जाए, मंजिल शुरू कर दे। आज मंजिल शुरू कर दिया, एक मंजिल ख़त्म कर ली, कल दूसरी मंजिल, परसों तीसरी मंजिल, चौथे दिन चौथी मंजिल, इस तरह 7 दिन हो जाएंगे तो 7 मंजिलें ख़त्म होगी तो कुरान ख़त्म हो जाएगा। अगर पारे के हिसाब से कोई आदमी पढ़ना चाहे
تو پارے کے حساب سے پڑھ سکتا ہے، مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم ہوتا ہے۔ تو منزل پورے قرآن کے اندر 7 منزلیں ہیں۔ اور چوتھا نمبر ہے رکوع کا، جیسا کہ پارے ہیں، پارے کے سورے ہیں، پھر سورے کے اندر جو ہے رکوع ہوتی ہیں۔ ان رکوع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک رکوع سے لے کر دوسرے رکوع تک اللہ رب العزت جو ایک مضمون، ایک ٹاپک بیان کرتے ہیں۔ جب رکوع بدلتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت دوسرا ٹاپک اس کے اندر بیان کر رہے ہیں، دوسرے مسائل اس کے اندر بیان کر رہے ہوں، اور موجودہ زمانے کے حالات اس کے اندر، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے کے حالات بتا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اس وقت کے زمانے کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے اس وقت کے زمانے کا اور ان کے حالات کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو اس کو رکوع کہتے ہیں۔ ایک ٹاپک سے دوسری ٹاپک پر منتقل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو جہاں پارہ شروع ہوتا ہے اور جہاں پارہ ختم ہوتا ہے وہ رکوع کے حساب سے نہیں ہے، رکوع کے حساب سے نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بہت پارے ایسے ملیں گے آپ کو جو رکوع کے حساب سے ختم نہیں ہوتے، رکوع کے حساب سے ختم نہیں ہوتے۔ جیسے مثلا پارے نمبر 4 لے لیجئے، پارے نمبر 4 کے اندر رکوع کے حساب سے پارہ ختم نہیں ہو رہا ہے، ابھی آدھا صفحہ بچ کر ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم کا یہ پورا صفحہ بچا ہوا ہے۔ یہاں پر اگر ہمیں دیکھنا چاہے اصل اعتبار سے یہاں پر پارے ختم پر رکوع ہونا تھا، لیکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضمون الگ ہے اور اوپر کا مضمون الگ ہے۔ والمحصنات یعنی پارے نمبر 5 کا مضمون پارے نمبر 4 کے آخری رکوع سے ملا ہوا ہے۔ اس کی جو ٹاپک ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ رکوع کا یاد رکھنا بھی ہمیں ضروری ہے۔ کتنے رکوع ہیں قرآن کے اندر؟ پورے قرآن کے اندر کتنے رکوع ہیں؟ 540 رکوع ہے۔ کتنے ہیں؟ 540 رکوع ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں قرآن کی، ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ مجلس میں سن لیے، مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور ہماری دماغوں سے قرآن کی بات نکال دیا، ایسا نہیں، بلکہ ہم جب تک زندہ رہیں گے یہ قرآن پاک کی موٹی موٹی باتیں تو یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر 7 منزلیں ہیں۔ پورے قرآن کے اندر کتنے رکوع ہے؟ 540 رکوع ہے۔ اب اس کی ایک حکمت، ایک نقطہ علماء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ رمضان آ گیا، امام صاحب تراویح سنا رہے ہیں یا کوئی حافظ صاحب تراویح سنا رہے ہیں، تو پہلی رکعت میں 20 رکعت ہوتے ہیں۔ ایک دن میں کتنے رکعت پڑھتے ہیں تراویح؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ ایک ایک رکعت میں ایک ایک رکوع اگر آج امام صاحب و حافظ صاحب پڑھے تو آج کتنے ہو جائیں گے؟ پہلے دن کتنے رکوع ہوں گے؟ 20 رکوع ہوں گے۔ ایک رکعت میں ایک رکوع، تو کتنے رکعت پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو 20 رکعت میں ایک دن میں 20 رکوع ہو رہے ہیں۔ دوسرے دن ایک ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھیں گے، کتنے رکوع ہو گئے؟ 40 رکوع ہو گئے۔ تیسرے دن ایسا ہی سیم حساب ڈالتے جائیے، 27ویں تاخرات ہوگی، آخری 20ویں جو رکعت ہوگی اس میں سورہ ناس ہوگا۔ یہ حکمت ہے، یہ نقطہ ہے۔ ہمارے علماء نے قرآن کو ریسرچ کرنے کے اعتبار سے اور تراویح کو اس طرح جوڑا ہے کہ امام صاحب یا حافظ صاحب تراویح سناتے ہیں مسجدوں میں، محرابوں میں، مصلوں میں، یا کہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح سنائی جاتی ہے، تو اگر اس کو فالو ہو جائے تو ایک رکعت میں ایک رکوع سنایا جائے تو 27ویں تاخرات میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ 540 رکوع ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ رکوع کے حساب سے۔ تو اس کا بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ 5ویں چیز قرآن سے متعلق سجدہ۔ سجدے کہتے ہیں، جیسے گزشتہ بتایا تھا 14 سجدے ہیں۔ کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے ہیں۔ اور یہ سجدے کون سے پارے میں ہیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر اتنا یاد نہیں رہتا ہے تو کم سے کم پورے قرآن میں کتنے سجدے ہیں اتنا تو یاد رکھ لینا چاہیے۔ 14 سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ کون سے پارے میں ہے؟ پارے نمبر 9 میں ہے۔ آخری سجدہ کون سے پارے میں ہے؟ عما یتساءلون، پارے نمبر 30 میں ہے۔ اتنا تو یاد رکھیں۔ اور بعض صورتیں ایسی ہے قرآن کے اندر، سورۃ الفاتحہ مکیہ بولتے ہیں، یعنی کیا مکیہ مطلب کیا؟ سورۃ البقرہ مدنیہ مطلب کیا؟ سورۃ الناس مدنیہ، سورۃ الفلق مدنیہ۔
معنی کیا ہے اس کا، مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک صورت کے شروع میں مکی آ رہا، دوسرے کوسی کی صورت میں مدنی آ رہا ہے، کیا معنی اس کا؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے، ہجرت سے پہلے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی ہجرت کرے، مکے سے مدینے کو ہجرت کرے، ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں آئی، جتنی صورتیں اتری اللہ کے نبی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، وہ تمام صورتیں مکی ہیں، وہ تمام صورتیں مکی ہیں۔ اس لیے اس صورت کے نام کے ساتھ مکیہ آتا ہے، سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ یہ صورت مکی ہے مدنی ہے؟ مکی ہے، یعنی مکے کے زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کا یہ پہچاننے کا طریقہ ہے، یہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے، یہ صورت مکے میں رہتے وقت نازل ہوئی تھی یا مدینے میں جانے کے بعد نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے اتری ہے یا ہجرت کے بعد اتری ہے، تو یہ اس کو پہچاننے کا طریقہ ہے، یہ صورت مکی ہے۔ اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینے گئے، مدینہ جانے کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی، جتنی آیتیں نازل ہوئی، یہ تمام صورتیں یہ مدنیہ ہیں، مدنی صورتیں ہیں، اس لیے اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ جیسے سورہ نصر ہے، جیسے سورہ ناس ہے، جیسے سورہ فلق ہے، جیسے 28ویں پارے میں بہت سارے صورتیں جو ہے مدنی صورتیں ہیں، قد سمع اللہ ہے، سورہ مجادلہ ہے، یہ تمام جو ہے مدنی صورتیں ہیں، تو اس کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا، اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، اس کو ذہن میں رکھے، بس اتنا ذہن میں رکھے، ہجرت سے پہلے جو صورتیں آئی ہے وہ مکی ہے، ہجرت کے بعد جو صورتیں آئی ہے، جو صورتیں نازل ہوئی ہے، وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو مدنی صورتیں اور مکی صورتیں دونوں صورتیں کتنی ہوئیں پورے قرآن کے اندر؟ 114۔ اب ہم اسے ڈیوائڈ کریں گے، مکی صورتیں کتنی ہیں پورے قرآن میں، مدنی صورتیں کتنی ہیں قرآن میں؟ مکی صورتیں کتنی ہے، یعنی مکے میں اللہ کے نبی جب تھے تو وہ صورتیں کتنی نازل ہوئی، مدینے میں آنے کے بعد کتنی صورتیں نازل ہوئی؟ تو اس کے اندر علماء لکھتے ہیں مکی صورتوں کی جو تعداد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو وہ صورتوں کی تعداد 80 پر 6 ہے۔ کتنے؟ 80 پر 6 صورتیں مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، 80 پر 6 صورتیں مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور مدنی صورتوں کی جو تعداد ہے 20 پر 8 ہے، 28۔ یہ مدنی صورتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اس کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کون سے نبی پر نازل ہوا، یہ تو ہم تمام کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کون سے مہینے میں نازل ہوا، کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، جیسا کہ قرآن نے اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ایک آیت آپ کو بھی یاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پارے نمبر 2 کے اندر بول رہے ہیں کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ پارے نمبر 30 کے اندر بول رہے ہیں ہم نے شب قدر کے اندر قرآن پاک کو اتارا۔ عقل رکھنے والوں کو سوال پیدا ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت قرآن پاک کی مجلسوں میں بیٹھنے والے یا تفسیر کی کتابیں سننے والے یا علماء کے ساتھ رہنے والوں کو یہ سوال ضرور آتا ہے۔ اللہ نے پارے نمبر 2 کے اندر رمضان ایک مہینے کا ذکر فرمایا، پارے نمبر 30 کے اندر صرف رات کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح فرمائی، دونوں باتیں، اس لیے کہ قرآن غلط ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ، میرا علم اور آپ کا علم، پوری دنیا والوں کا علم غلط تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا یقین بھی یہی ہے کہ قرآن لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ تو اللہ دو باتیں فرما رہے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں پارے نمبر 2 کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی جو آیت اللہ نے اتاری ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے نزول قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یعنی پورے مہینے کی فضیلت ایسی ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن اتارا ہے۔ مہینے کی فضیلت بتانے کے لیے قرآن کے ساتھ اس مہینے کو جوڑ دیا ہے۔ مہینے کی فضیلت بتانے کے لیے قرآن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے شہر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی مہینے کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ جو مہینہ ہے، جو روزوں کا مہینہ ہے، یہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہم نے قرآن بھی اتارا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ۔ یہاں پر جو ہے مہینے کی فضیلت کو بتانے کے لیے قرآن کی فضیلت بتا کر مہینے کی فضیلت کو اٹھا رہے ہیں، یہ ذکر علماء لکھتے ہیں۔ اور پارے نمبر 30 کے اندر جو بات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا، تو اس کی بات پر علماء لکھتے ہیں، اس کی آیت کے اندر تشریح کے اندر علماء لکھتے ہیں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، لوح محفوظ کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے، لوح محفوظ وہ کتاب ہے، لوح محفوظ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آخر میں آنے والا انسان، اس کی تمام تقدیریں، تمام نصیبیں اس کتاب کے اندر، اس تختی کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ اس تختی کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس جگہ کے پاس تمام چیزیں لکھی جا چکی ہے، اور لوح محفوظ میں یہ قرآن بھی موجود ہے۔ لوح محفوظ میں ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کو حکم دیا، اے قلم لکھ، نون والقلم وما یسطرون، اس کی تشریح میں جائیں گے تو بہت سارا وقت ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے لوح محفوظ جو ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے، تو اس لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول فرمایا قرآن پاک کا، صرف ایک رات میں، وہ رات شب قدر ہے۔ اس کا تذکرہ یہاں پر پارے نمبر 2 میں مہینے کی فضیلت بتائی، پارے نمبر 30 کے اندر رات کی فضیلت بتائی۔ تو یہ دونوں باتیں صحیح ہے، اس کا بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور کس رات میں نازل ہوا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ پھر یہاں پر تھوڑا علمی عقل ہے تو ان کے اندر بھی ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے میں ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا 23 سال میں قرآن اترا ہے، نہیں ہے؟ 23 سال میں قرآن اترا، پھر یہ کیا رمضان میں اترا، شب قدر میں اترا؟ تو اس کا جواب یہ ہے رمضان میں اترا، شب قدر میں اترا، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنے کی بات ہو رہی ہے۔ آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر 23 سال 20 پر 3 سال میں وقتاً فوقتاً کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورتیں، وقتی ضرورت کے اعتبار سے اللہ کے نبی کو جتنی ضرورت ہوتی تھی، اس وقت جتنے مسائل ہوتے تھے، اس حساب سے اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ قرآن پاک حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بھیجتے تھے، وحی کرتے تھے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ تو سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ نے اس کے اندر سب سے پہلے جو لفظ استعمال فرمایا، پڑھو، اقرأ، پڑھو۔ ہماری پوری اسلامی زندگی کا نچوڑ پڑھنے میں ہے۔ آج ہم لوگ اسی سے دور ہے، آج مسلمان طبقہ اسی سے دور ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے وحی قرآن پاک کا سب سے پہلا میسج کیا ہے؟ پڑھنا۔ لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھا رہے، تو اس لیے اس پر عمل ضروری ہے۔ اقرا، پڑھو، قرآن پاک پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کی صحیح تربیت کرو، تب جا کر بچے بڑھاپے میں ماں باپ کی قدر کریں گے۔ نہیں پڑھائیں گے وہی بچے جو ہے ماں باپ کو جو ہے گھر سے ڈھکیلنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ الغرض، اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلی وحی، جو سب سے پہلی آیتیں جو اتری سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیتیں اتری، اور سب سے آخر میں آیت کون سی اتری؟ اب پہلی آیت اتری وہ تو آخر میں بھی اتری، سب یاد رہنا بولنا نا، سب سے آخر میں کون سی اتری؟ اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہے۔ اب میں اختلاف کی بات نہیں کرتا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ پارے نمبر 6 سورہ مائدہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم کی آیت بعض علماء نقل کرتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 2، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آیت اتری۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، تو ہمیں بس اتنا یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلی آیت سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی، آخری کی آیت سورہ بقرہ کی 280 پر 2ویں آیت اتری۔ اور قرآن پاک کیا 21 لہجے میں اترا ہے؟ 7 حروفوں میں قرآن پاک اترا ہے۔ کتنے حروفوں میں؟ 7 حروفوں میں قرآن پاک اترا ہے۔ تو آپ بولتے ہیں قرآن پاک کے 7 حروفوں کا ہے، زیادہ ہے تو الف سے یا تک، الف سے یا تک 29 ہے تو حرفاں، 30 ہے تو حرفاں، یا کو 2 ملا لے تو 30 ہوتے۔ وہ بھی یاد رکھنا، الف سے یا تک کتنے حرفاں ہیں وہ بھی معلوم ہونا، وہ بھی معلوم نہیں ہمارے اتمیان کو آج کل، تو اس کا بھی یاد رکھنا۔ الف سے یا تک کتنے گنو؟ الف با تا سا جیم ہا خا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پوچھتا ہوں، یاد رکھو۔ تو الف سے یا تک بھی یاد رکھنا، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ہمارے قرآن سے متعلق، اس کا یاد رکھنا۔ الف سے یا تک جتنے حرفاں ہیں وہ اتنے حرفاں میں پورا قرآن ہے۔ اشرا کو سے تو حرفاں ہیں اس میں، قرآن میں اشرا کو سے تو حرفاں ہیں۔ اس کا آیت بولیں گا نورانی قاعدہ سیدھا پڑھ لے تو قرآن پڑھ سکتی ہیں، نورانی قاعدہ نہیں پڑھے میں ڈائریکٹ قرآن پڑھتا ہوں، ڈائریکٹ پڑھتا ہوں، ڈائریکٹ جہنم میں جانا سو۔ اس کو پڑھنے کے واسطے، اس کو سمجھنے کے واسطے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ سمجھنا، تب جا کو یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں ڈائریکٹ پڑھ لیتی ہیں، ڈائریکٹ پڑھ لیں، ڈائریکٹ جانا سو، اس لیے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں کو جنت میں بھیجتے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں بھیجتی۔ حالانکہ یہ قرآن جہنم میں لے کر جانے والا ہے نہیں، تو اس میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ان کے پہلے لوگ کس طرح سیکھے ہیں، اس کو وہ طریقہ اپنانا، علماء کیسا سیکھے ہیں، علماء کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن کیسا سیکھے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ طریقہ اپنائیں گے تو یہ جو آدمی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو دوسرا آدمی ہے مجھے علماء کی ضرورت نہیں، مجھے قرآن کی جو ہے دوسرے کتابوں کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ اس کو ریسرچ کر سکتا ہوں، میں ڈائریکٹ آن لائن پڑھ سکتا ہوں، میں ڈائریکٹ انہیں کانگی ہے انہیں کانگی پڑھا رہا میں ویسا پڑھ سکتا ہوں، تو یہ سب سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں جانے کے کام آئے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سینہ بسینہ، یہ علم جو ہے سینہ بسینہ داخل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سینہ بسینہ داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ قرآن کو جو نازل فرمائے ہیں 7 حروفوں میں نازل فرمائے ہیں۔ کتنے حروفوں میں؟ 7 حروفوں میں نازل فرمائے۔ حروف سے مطلب یہ ہے کہ 7 لہجوں میں، عربی کے بات کرنے کے لہجے الگ الگ ہیں، عربی کے 7 لہجوں میں اللہ رب العزت یہ قرآن پاک نازل فرمائے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ حفص روایت ہے۔ کون سی ہے؟ حفص روایت ہے۔ تو مولانا جانتے ہیں اس کو، جس کو قرات سبا کہتے ہیں، عشرہ کہتے ہیں، والضحیٰ والضحیٰ بھی پڑھنا صحیح ہے۔ آپ لوگ بڑے بڑے مجلسوں میں جہاں علماء کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر کوئی قرات کرتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ہمارے پاس دوسرے امام ہیں، ان کے پاس اس کو پڑھنے کا انداز الگ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایسا الگ الگ طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ تو 7 طریقوں پر قرآن نازل ہوا ہے۔ کتنے طریقوں پر؟ 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے۔
لیکن پوری دنیا کے اندر فی الوقت جو ہے روایت حفظ کو ہی ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں۔ تو 7 لہجوں میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ پورا قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ ابھی بولا میں تھوڑی دیر پہلے، پورا قرآن 20 پر 3 سال میں، 20 پر 3 سال 23 ایئرس میں نازل ہوا۔ اور نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی جو سورت ہے سورہ علق ہے، سورہ علق سب سے پہلی سورت۔ اور آخری میں جو سب سے آخر میں سورت جو نازل ہوئی وہ کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت ہے؟ وہ آیت بولا میں، اب بول رہا ہوں سورت۔ اذا جاء سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے کہ مدنی سورت ہے؟ سورۃ النصر مدنیہ۔ دیکھو قرآن میں ہے سورۃ النصر مدنیہ، مدینے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت کہاں گزرا؟ کہاں گزرا؟ مدینے میں گزرا۔ تو آخری میں جو سورت نازل ہوئی کون سی تھی؟ مدنی سورت تھی، وہ سورہ نصر تھی۔ تو اس کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مختصر باتیں ہم لوگ اپنی گراہ باندھیں گے، یعنی اپنے عقل میں رکھیں گے اور اپنے دل میں بٹھائیں گے، اس کو یاد رکھیں گے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے جو نکات بتائے گئے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔